हुस्न नीयत से जो चाहे अमल कर लो कबूल हो जाएगा। कोई बंदा लाख इखलास से कोई नेकी का अमल कर ले, रसूलुल्लाह ने वो अमल नहीं किया, वो अमल कबूल नहीं है, वो रद्द है, वो मरदूद है। अगर उसके ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर मौजूद नहीं तो वो इजाफी अमल सिर्फ मरदूद नहीं होता, बल्कि वो असल अमल को भी बातिल कर देता है। यार नीयत नेक है, नीयत नेक है, करने दो। तुम्हें क्या, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, नेकी का काम ही तो कर रहे हैं, तुम्हें क्या इतराज है? नीयत साफ है। मैं सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा सारी रात का क़याम करूंगा, मैं पूरी जिंदगी सारे रोजे रखूंगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। इससे ज्यादा नेक नीयत क्या हो सकती है कि मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा। एक बंदा कह रहा है मैं सारी रात इबादत करूंगा, एक कह रहा है मैं शादी नहीं करूंगा। इससे उम्दा आला अरफा नीयत क्या हो सकती है? दीन नीयत का नाम नहीं है, दीन फकत इखलास का नाम भी नहीं है। इखलास और नीयत अगर अमले रसूल के ताबे होगी तभी अमल कबूल होगा, वरना नहीं होगा, नहीं होगा। अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तमाम किस्म की तारीफ़ात और हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जो तमाम कायनात के खालिक, मालिक और राज़िक हैं, जो अपने बंदों पर बेशुमार इनामात करने वाले हैं, जो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे, न जिनकी ज़ात में कोई शरीक है, न जिनकी सिफ़ात में कोई शरीक है। हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिन्हें तमाम कायनात का हादी, रहनुमा, मुक्तदा, पेशवा, रहबर, इमाम बना कर भेजा गया और जिनके कल्बे अत्थर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब हमीद को नाज़िल फरमाया। हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद लाखों रहमतें हों आपके सहाबा पर, ताबईन पर, तबा ताबईन पर, उम्मत के आइम्मा मुहद्दिसीन पर, मुसन्निफीन, मुफस्सरीन पर, मुबल्लिगीन पर, दाईन पर, खुतबा और वाइदीन पर के जिनकी वजह से इस्लाम ठीक और मुकम्मल हालत में हम तक पहुंचा। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, मिसाक मदीना की बहुत सी शिकें आपके सामने रखी और मिसाक मदीना की अक्सर शिकें जिनका आजकल के दौर के साथ ताल्लुक बनता है, उनके हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रखा। इसी मिसाक मदीना में एक शिक ऐसी भी है जो अगर इस मिसाक की शिक ना भी हो तो ये मुसलमानों के लिए जनरल कुलिया है, यानी ये लामहल्ला बदीही लाजमी अमर है कि मिसाक मदीना में अल्लाह के रसूल इसको लिखवाते ना लिखवाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के साथ कलाम हमीद में खिताब करते हुए इस बात को बयान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये शिक तो मोमिनों के लिए थी। मिसाक मदीना में ये ऑप्शन यहूदियों को दी गई थी कि आप इस रियासत के फर्द हैं, आप अगर चाहें आपके माबैन कोई तनाज़ा हो जाए, आप अपनी किताब के जरिए फैसला कर लें, और अगर आप चाहें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल बना लें। इस आयत के अंदर भी यही दो शिक्के मौजूद हैं। पहली बात मोमिनीन के लिए है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ये बंदा मोमिन के लिए भी अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए कुलिया बना दिया। इताअत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की। इताअत किसकी होनी चाहिए? रसूलुल्लाह की। इताअत किसकी होनी चाहिए? उलुल अम्र की। उलुल अम्र से मुराद यहाँ पे है जिसको अल्लाह ताला तुम्हारा हाकिम बना दे, जस्टिस बना दे, कादी बना दे, किसी महकमे का सरबराह बना दे, वो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई ज़ाब्ता अखलाक बना दे मुसलमानों के लिए। कोई गवर्नर बना, उसने ज़ाब्ता बना दिया। कोई चीफ जस्टिस बना, उसने ज़ाब्ता बना दिया। कोई सदर वजीर आज़म बना, उसने ज़ाब्ता बना दिया। और वो ज़ाब्ता अगर कुरान और सुन्नत से न टकराए, उसकी पैरवी करना भी, उसके ऊपर अमल करना भी फर्ज हो जाता है। मसलन मिसाल देता हूं,
یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے کہ گرین لائٹ ہو تو آپ نے گاڑی چلانی ہے، لیکن مسلمان ریاست اور حکمران نے، والی نے، چیف جسٹس نے، حاکم نے ایک کلیہ بنا دیا کہ آپ نے گاڑی تب چلانی ہے اشارے پہ جب گرین لائٹ ہو۔ اب اس کو ماننا بھی واجب ہے، اب اس کو ماننا بھی فرض ہے۔ یہ اولو الامر کی ڈیفینیشن ہے کہ اولو الامر کوئی ایسا حکم جاری کرے کہ جس سے قرآن و سنت کی کوئی نص نہ ٹکراتی ہو، اس بات کو ماننا بھی مسلمان امت کے اوپر بھی اور ریاست کے اندر رہنے والے ہر فرد کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بھی اور مساق مدینہ میں بھی اس بات کو واضح کر دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف پڑ جائے گا، اگر آدھے لوگ کہیں گے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے قرآن حدیث سے، آدھے کہ قرآن حدیث سے ایسے نہیں ہے، پھر کسی اولو الامر کی، پھر کسی حاکم کی، پھر کسی چیف جسٹس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف لوٹ آیا جائے گا۔ جس گروہ کی بات قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھے گی صرف وہی مانی جائے گی۔ یہ ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے اور اس کی بات جزیات کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں میرے بھائیوں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا کنسپٹ مسلمانوں میں موجود ہے، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں میں، سب میں، اہل سنت میں موجود ہے، لیکن اس کنسپٹ کے ساتھ ایک خامی بھی آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت، خلوص نیت کے ساتھ کوئی امتی کام کر رہا ہے تو اس کی نیت کو دیکھیں گے، اس کی نیت اگر نیک ہے تو اس عمل کو آپ قبول کر لیں نامہ ساتھ۔ میرے بھائیو، یہ وہ بات ہے جس کی ایک جزوی بات ہے جس کو آج سمجھاؤں گا، اور موقع ملا تو آیت کے اگلے ٹکڑے کی طرف بھی جائیں گے۔ اگر اخلاص اور خلوص، اگر نیت کا درست ہونا دین میں حجت ہو یا شرعی دلیل ہو، تو کائنات میں سب سے افضل گروہ نبیوں کے بعد کون سا ہے؟ صحابہ کا۔ تو پھر ان کا اخلاص اور ان کی حسن نیت ہی سب سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دلیل اخلاص بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن یہ بات پوری طرح قوم کو، معاشرے کو، مسلمانوں کو سمجھائی نہیں گئی۔ حسن نیت سے جو چاہے عمل کر لو قبول ہو جائے گا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسن نیت سے اعمال کو قبول کرنا اللہ نے ہوتا تو کن کا کرتے؟ صحابہ کا کرتے۔ لیکن حسن نیت کے ساتھ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو، عمل صالح ہو، پھر حسن نیت مانی جائے گی۔ اور عمل صالح سے مراد اجماع امت ہے۔ یہاں پہ مراد قرآن پاک کی آیت میں یہ ہے کہ اس کے اوپر مہر نبوت موجود ہو، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مہر نہیں ہے، کوئی بندہ لاکھ اخلاص سے کوئی نیکی کا عمل کر لے، رسول اللہ نے وہ عمل نہیں کیا، وہ عمل قبول نہیں ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز کا اضافہ کیا تو وہ رد ہے۔ مثال دے رہا ہوں، عام فہم، پہلے ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مغرب کی 3 رکعتیں، ایک بندے کو جوش آیا، اس نے چوتھی رکعت پڑھنا شروع کر دی کہ آج میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ چوتھی رکعت پڑھ لی اور چوتھی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سارے کسی مدرسے سے فارغ تو نہیں ہیں؟ کیا مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھنے والا، اس کی یہ چوتھی رکعت قبول ہوگی؟ کیا اس چوتھی رکعت کے پڑھ لینے کی وجہ سے اس کی پچھلی 3 رکعتیں قبول ہوں گی؟ گویا ایسا عمل جس کے اوپر مہر نبوت موجود نہ ہو، جتنی مرضی خلوص نیت سے کر لیا جائے، اگر اس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود نہیں تو وہ اضافی عمل صرف مردود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اصل عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی۔ چوتھی رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے والے کی صرف چوتھی رکعت مردود نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری، ساری کی ساری رکعتیں باطل ہو گئی ہیں، کیونکہ اس نے رسول اللہ کے مطابق عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو شک ہے اگر مسلمانوں کو سمجھ آ جائے تو یقین مانیے بہت سے اختلافات حل ہو جائیں۔ آپ نے عمومی طور پہ معاشرے میں یہی بات سنی ہوگی، یار نیت نیک ہے، نیت نیک ہے، کرنے دو، تمہیں کیا قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، تمہیں کیا اکٹھے بیٹھ کے کل 40واں 40 نیکی کا کام ہی تو کر رہے ہیں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نیت صاف ہے۔ کائنات کے اندر نبیوں کے بعد وہ صحابہ
جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو تعریفیں کر کر کے بھر دیا اور ہر بندے کو جنتی کا خطاب دے دیا، ان میں سے 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے اور آ کے امہات المومنین سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول کی عبادت کیسی ہے؟ امہات المومنین بیان کرنے لگی ایسی ایسی ہے۔ آپ کے روزے کیسے ہیں؟ ایسے ایسے ہیں۔ آپ کے روزمرہ کے معمولات کیسے ہیں؟ ایسے ایسے ہیں۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا ان کو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور وہ آپس میں کہنے لگے رسول اللہ تو وہ ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے سارے اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ ایک نے حد کیا، عبادت کا معمول تو پتہ لگ گیا، لیکن میں رسول اللہ کے برابر تو نہیں، ان کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، اس لیے میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گا ساری رات کا قیام کروں گا۔ دوسرا آپس میں مشاورت کے بعد کہنے لگا کہ رسول اللہ کے اگلے پچھلے تو معاف ہیں، وہ پیر اور جمعرات کا روزہ تو رکھتے ہیں، جمعے کا نہیں رکھتے، ہفتہ اتوار کا نہیں رکھتے، منگل بدھ کا نہیں رکھتے، میں پوری زندگی سارے روزے رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویوں کے خانہ داری کے امور میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، وہ اس لیے خانگی معاملات کے اندر بیویوں کا حال احوال پوچھنے کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، لیکن میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اب بتائیے ان 3 صحابہ کی نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ اس سے زیادہ نیک نیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا، ایک کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ اس سے عمدہ اعلیٰ عرفہ نیت کیا ہو سکتی ہے؟ دین نیت کا نام نہیں ہے، دین فقط اخلاص کا نام بھی نہیں ہے۔ اخلاص اور نیت اگر عمل رسول کے تابع ہوگی تب یہ عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کو پتا چلا، امہات المومنین نے بیان کیا، بھی 3 بندے آئے تھے یہ باتیں کہہ کے چلے گئے۔ اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، انتم الذین قلتم قضا و قضا، کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی اللہ کے رسول ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکدار پیشانی کے اوپر جو ہر وقت ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے، اور پیشانی سے بھی لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہیں اور مسکرا رہے ہیں، پیشانی کو دیکھ کے لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ اس پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی اور وہ پیشانی متغیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو میرے صحابہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، میں رات کو اٹھتا بھی ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا بھی ہوں اور بعد میں کئی دفعہ روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں خانگی معاملات کو بھی چلاتا ہوں، ازواجی زندگی کو بھی بسر کرتا ہوں۔ اگر بات صرف غصے کے عالم میں پیشانی پہ سلوٹ ڈال کے رسول اللہ یہاں تک کہہ دیتے بات مکمل تھی، لیکن رسول اللہ نے ایک رہنما اصول دیا۔ آپ نے اس حدیث کے اوپر غور کرنا ہے۔ 2 بندوں نے، ابھی نفلی عبادت ہے، 2 بندوں نے دین کے کلیات اور جزیات میں سے 2 صحابہ نے اضافہ کرنا چاہا۔ ایک نے اپنے پر فرض کر لیا کہ میں ساری رات کھڑا ہی رہوں گا پوری زندگی، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یہ دین میں اضافہ تھا، اور تیسرے نے دین میں کمی کرنے کی کوشش کی کہ میں شادیاں ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو نہیں، ان خلوص نیت کے پہاڑوں کو، ان عزم و استقلال کی چٹانوں کو جو نیکی اور تقوی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ فمن راغب عن سنتی، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے صحابہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیسے الفاظ ہم تک پہنچا دیے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے اضافہ کیا، یہ نہیں کہا جس نے کمی کی، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اور اعراض کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، یا آگے بڑھ گیا یا پیچھے رہ گیا، فلیس منی، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم اخلاص نیت کے اوپر ایمانداری سے بتلائیے، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے۔
हलूस नीयत के फलसफे से क्या कुछ नहीं गढ़ा गया दीन में, क्या कुछ नहीं गढ़ा गया दीन में। अबू बुर्दा, इनसे ज्यादा किसी की नीयत उम्दा, नेक, साले और मुत्तकी हो सकती है? उठे हैं सुबह, ईद उल अजहा का दिन है, बकरी कुर्बानी के लिए रखी हुई है, देख रहे हैं मेरी आबादी में बड़े गरीब लोग हैं, दिल में ख्वाहिश है किस चीज की? नेकी की। नीयत नेक है, नीयत में बदी कोई नहीं है। नीयत नेक हो तो जो मर्जी घड़ लो, जो मर्जी घड़ लो। अबू बुर्दा ईद के दिन उठे और बकरी कुर्बानी के लिए रखी हुई है, अपनी बस्ती के ऊपर नजर डालते हैं, फलां फलां फलां, देहन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आए होंगे, फलां भी गरीब है, फलां ने भी कभी गोश्त नहीं खाया। उठते साथ बकरी की गर्दन के ऊपर छुरी को चला दिया, जिबा किया, अल्लाह के रास्ते में बांट दिया, और खुद उनके अल्फाज बाद रवायात में मिलते हैं, इस नीयत से बांटा कि इस बस्ती में पहला खाना अगर जाए अबू बुर्दा की बकरी का जाए। बताइए इससे उम्दा कोई नीयत हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो गए, ईद की नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा, अल्लाह के रसूल आज मैंने बड़ा नेकी का काम किया। क्या किया? आज मैंने ईद की नमाज से पहले पहले कुर्बानी कर दी, लोगों में बांट दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ऊपर सिलवटें पड़ना शुरू हो गई। कहा, अबू बुर्दा अगर कुर्बानी का सवाब हासिल करना चाहता है तो दोबारा कुर्बानी कर, ये जो तूने बांटा है ये सदका तो हो सकता है, लेकिन चूंकि इस अमल के ऊपर मैं मोहम्मद की मोहर मौजूद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरी कुर्बानी नहीं हो सकती। बताइए एक सहाबी रसूल कितने मिनट के अंदर नमाज हो जाती है ईद की? आजकल 5-10 मिनट ही लगते हैं ना 2 रकते पढ़ने में। 2 रकते से पहले कर ली, पहले पढ़ ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आजकल का कोई फलसफी मंतकी होता, अज़ान से पहले ये अल्फाज कह दिए तो क्या फर्क पड़ जाता है इनको? अगर ये भी पढ़ लिया जाए क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया। अबू बुर्दा अगर कुर्बानी का सवाब हासिल करना चाहता है तो दोबारा कुर्बानी कर, दोबारा बकरी कर, कि ईद से पहले ज़बा की गई बकरी सदके की बकरी तो हो सकती है, कुर्बानी की नहीं हो सकती। ये अमले साले की शर्त है इखलास नीयत के साथ। और अगर बात आई है ज़िमनी तौर पे तो ये बात भी समझ लीजिए, पैरवी और इताअत जुज़ियात में भी जरूरी है अमल की कबूलियत के लिए। इंसान मस्जिद में आया है किस लिए आया? अल्लाह के लिए आया ना, अल्लाह ही के लिए आया। लेकिन आपको पता है ना नीयत का इखलास पूरा भी मौजूद है। एक तो यह है कि नीयत में रियाकारी है, वो तो अमल वैसे ही जाया होगा। यहां पे इखलास नीयत के साथ एक बंदा है नमाज पढ़ने के लिए, कोई बंदा कह सकता है तेरी नमाज कबूल नहीं? कोई नहीं कह सकता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हक अल्लाह ने दिया है, वो कह सकते हैं, वो कह सकते। एक सहाबी हल्लाद बिन राफे आए, आके नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, और मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। पहले अल्लाह के दरबार में हाजिरी दी, उसके बाद ख्वाहिश अब रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं। तेजी से बड़े सलाम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, आके बैठने लगे। रसूलुल्लाह ने कहा, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। हल्लाद बिन राफे, ठीक है आपके सलाम को तो कबूल किया, लेकिन आप लौट जाइए, आपने नमाज को अदा नहीं किया। उन्होंने फिर 2 रकत को कायम किया, नमाज पढ़ी जो उनको तौफीक थी, फिर पढ़ के आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया और कहा, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। 3 मरतबा ऐसे हुआ। हल्लाद बिन राफे आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे तो ऐसी ही आती है, अब आप मुझे सिखला दीजिए, बतला दीजिए, आपने ये जो बात की है 3 मरतबा कि लौट जाओ, तेरी नमाज ही नहीं हुई। ये हलूस नीयत से साहबी मस्जिद में आया कि नहीं आया? इखलास नीयत से आया कि नहीं आया? ये जुजियात की बात हो रही है, अभी जुजियात की, कुल की बात तो अलग है। नमाज पढ़ने अल्लाह के लिए आया है, नमाज अपनी तरफ से पूरी तगोदो सही के बाद पढ़ है, और रसूलुल्लाह बार बार कह रहे हैं, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी, वापस लौट जा, नमाज को अदा कर। कहने लगा, अल्लाह के रसूल अब आप ही बतला दीजिए कि मेरी नमाज में क्या हानि है जो अल्लाह भी कबूल नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ अब तेरा सवाल दुरुस्त है, नमाज वही कबूल होगी, नमाज भी मेरे भाइयों वही कबूल होगी जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। मैं फिर तानो तशनी नहीं देता, बाद लोग रसूलुल्लाह की नमाज को पूरा समझ लेने के बावजूद भी
پوری نماز رسول اللہ کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک بندہ یہ ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، اس کی تو قبولیت کا امکان ہے ہی ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ جس کو علم ہے رسول اللہ نے ایسے پڑھی لیکن میں ایسے پڑھوں گا، اس کی کیسے قبول ہوگی؟ یہ حلاد بن رافع نے کہا مجھے بتا دیجئے، رسول اللہ نے کہا ہاں میری ایک سنت ہے نماز میں جو تو چھوڑ رہا ہے، ایک سنت جو تو چھوڑ رہا ہے نماز میں، اللہ کے رسول وہ کون سی سنت ہے؟ کہا وہ سنت اعتدال کی ہے، جب رکوع کیا کر کمر کو سیدھا ہونے دیا کر، جب رکوع سے سر اٹھایا کر کمر کو سیدھا ہونے دیا کر۔ تجھے میں دیکھتا ہوں تو رکوع میں جاتا ہے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، کچھ دیر حالت سکوت میں نہیں رہتی، یعنی کچھ دیر اس عالم میں رہے، ابھی ایسے ہوتی ہے تو ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہوتے ساتھ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ وہ اعتدال کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی کہ اگر صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ اگر ایک اعتدال کی سنت بھی کوئی بندہ، کون بندہ بھی نہیں، صحابی رسول بھی مس کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ یہاں سے ایک فلسفہ، یہاں سے ایک کلیہ نکلتا ہے کہ اعمال صرف اخلاص نیت سے قبول نہیں ہوتے، اعمال اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل کرنے سے قبول ہوتے ہیں۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی پوری سن لیجئے، حضرت حذیفہ بن یمان، سب نے یہ حدیثیں سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، اور بعض روایات میں آتا ہے ان کے سامنے ایک تابعی آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے ان کے سامنے ایک صحابی آیا۔ ایک شخص نے حذیفہ بن یمان کے سامنے نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیر کے آیا، حذیفہ کو سلام کیا، حذیفہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تابعی یا صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کتنا عجیب فتویٰ میرے پہ لگا دیا، میں نے نماز پڑھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا تو کتنی دیر سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال گزر چکی ہیں، یہی نماز پڑھتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا پھر میرا فتویٰ سن لے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، صحابی رسول کا، رازدار پیغمبر کا فتویٰ ہے۔ 40 سال میں تو نے ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا، ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا۔ حذیفہ اس بندہ پریشان ہو گیا، میری نماز میں کیا حامی ہے؟ حضرت حذیفہ نے سارا واقعہ سنایا اور کہا اعتدال کی سنت کو چھوڑتا ہے، تیز تیز پڑھتا ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی، سر اٹھا لیتا ہے۔ یہ 40 سال خلوص نیت سے نماز پڑھنے والا اگر ایک سنت کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں تو نے 40 سال میں ایک بھی نہیں پڑھی، اور دوسری طرف آپ نے حدیث سنی ہے، سبحان اللہ۔ ایک عام بندہ بھی وضو کر کے کیسے جیسے رسول اللہ نے بنایا وضو ویسے وضو کرے اور مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز کو ادا کرے۔ یہ 40 برس نمازیں پڑھتے رہے، ان کے اوپر حذیفہ بن یمان نے یہ حکم لگایا، اور دوسری طرف رسول اللہ کا حکم کتنا آسان ہے، صرف 2 رکعت ویسے پڑھے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ صرف 2 رکعت، صرف وضو اس طرح کرنا جیسے رسول اللہ نے کیا، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اخلاص نیت کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر آپ جیو جی چاہے سوچ لیں میں عمل صالح کر رہا ہوں، میں عمل نیک کر رہا ہوں، اخلاص نیت کی وجہ سے قبول ہو جائے گا، نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر مہر نبوت موجود نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر، یہ صرف مساق مدینہ کی بات نہیں ہے، جن چیزوں پہ ناراض ہوئے ہیں، آپ نے یہ کبھی غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں ناراضگی کے یا غصے کے کتنے کم واقعات ہیں، لیکن جب بھی ہوئے ہیں اسی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اسی اطاعت اور پیروی میں ہلکی پھلکی تبدیلی کی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں، ورنہ نہیں ہوئے۔ حضرت عمر کتنے جلیل القدر ہیں جن کو محدث کہا گیا، محدث نہیں محدث، محدث کا مطلب یہ ہوتا ہے صاحب الہام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سابقہ امتوں میں نبیوں کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کا ویژن اتنا کلیئر ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ ہو جاتی تھی۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ہے، جو بات کہتے ہیں اللہ آیتیں بن کے نازل کروا دیتا ہے، آیتیں بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ یہ عمر ایک مرتبہ ترات کا ایک صفحہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اب دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ اللہ کے رسول، یہ ترات کا، یہ اللہ کی کتاب کا ایک ٹکڑا میں لے کے آیا ہوں، اس میں یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا،
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پوری کی پوری سلوٹوں سے بھر گئی، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ ابو بکر کہنے لگے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، صرف چہرے سے پتہ چل جاتا تھا رسول اللہ ناراض ہے یا خوش ہے۔ جیسے ہی عمر کی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی ڈر گئی، کہا معاذ اللہ، میں نے رسول اللہ کو پریشان کر دیا، میں نے رسول اللہ کو پریشان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل، اور اگر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو۔ لو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اگر وہ موسیٰ زندہ بھی ہو، یہاں اس حدیث سے بھی دیکھیں اللہ کے رسول کے الفاظ کتنے جامع ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے نکلتے ہیں۔ اگر موسیٰ زندہ بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو کوئی چارہ نہیں تھا، میری پیروی کے بغیر ان کی نبوت نہیں کی چل سکتی۔ اب اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے عمر کو کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ تورات لے کے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام فہم الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے ہوتے ہوئے تم موسیٰ کی پیروی بھی کرو گے تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں تو ان کے اوپر بھی یہ فرض ہوگا وہ میری نبوت کو مانے اور میری پیروی کریں۔ آج کل بعض نام نہاد اسکالرز آف ڈالرز یہ سمجھتے ہیں آج بھی جو موسیٰ کی صحیح پیروی کرنے والے ہیں معاذ اللہ نبی کے بعد بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رسول اللہ کے بعد دین اللہ کو صرف اسلام قبول ہے۔ جب تک رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں ہوگا رسول اللہ کے بعد کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا کلیہ ہے۔ یہ ہم اسکالرز نے اس حدیث سے بہت سے مسئلے نکلتے ہیں اور محدثین نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہیں آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں۔ دوسری بات جو بعض لوگ سمجھتے ہیں انبیاء زندہ ہیں اس دنیا میں، برزخ کی زندگی کی بات نہیں ہے۔ برزخ کی زندگی میں ہر بندہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول لو کان حیا، اس حدیث میں صاف کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ زندہ نہیں ہے، اور اگر زندہ ہوتے اور آ جاتے میری نبوت کو پاتے، میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غصے کے واقعات ہیں اپنی سنت کی اہمیت اور امت کی آسانی کے لیے اس عمل کی اہمیت، نیت کو نہیں دیکھا، عمل صالح کو، سنت رسول کی شرط کو دیکھا۔ کیا حضرت عمر کی نیت معاذ اللہ بات تھی؟ کیا تورات کے بارے میں کوئی اچھی نیت سے ہی آئے تھے؟ نا، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا اچھی نیت کو۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے فلاں صحابی اللہ کے رسول بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، جماعت کراتا ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، میں تو اکتا جاتا ہوں، میں تو تھک جاتا ہوں۔ سیدھی بات ہے میرا تقویٰ اس جیسا نہیں ہے، میں اس جیسا پرہیزگار نہیں ہوں۔ اب وہ جو صحابی لمبی نماز پڑھا رہا ہے اس کی نیت بند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہو تخفیف کیا کرو، اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھو۔ جب لوگوں کی جماعت کراؤ تو نرم کرو، چھوٹا کرو، کم پڑھو۔ جماعت کے ساتھ جب امام بنو، اب بتائیے اس امام کی نیت بد تھی؟ رسول اللہ نے کہا، اور غصے کے واقعات میں یہ واقعہ شامل ہے۔ رسول اللہ غصے میں اٹھے اور لوگوں سے خطاب کیا فلیخفف، تخفیف کیا کرو، فإن فیہم المریض، مقتدی میں سے کسی کو مرض ہو سکتا ہے، کوئی ضعیف ہو سکتا ہے، اور ضعیف سے مراد جسمانی ضعیف بھی ہو سکتا ہے۔ مریض ہے، ایک مریض ہے جسمانی، ایک ضعیف ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تقویٰ اتنا زیادہ نہیں ہے، ایک کی پرہیزگاری اتنی زیادہ نہیں ہے، نہیں اللہ کے سامنے اتنی دیر کھڑا ہو سکتا۔ بدل حاجہ کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، وہ دکان چھوڑ کے آیا ہے، وہ دکان چھوڑ کے آیا ہے، دکان پہ گاہک ہے، اللہ کی صدا کے اوپر لبیک کہا ہے، تو اس کی لبیک کو ضائع کرنا چاہتا ہے، وہ اب دکان کی طرف لوٹنا چاہتا ہے جلد از جلد، اور تو نماز لمبی سے لمبی کرتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے امور کے اندر بھی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کتنی نرم تھی، نرم مزاجی تھی، لیکن غصے کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سنت کی اہمیت کے اوپر زیادہ ہیں۔ اور جہاں تک نرمی کی بات آئی ہے تو ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا تھا تو ایک آدمی نے چھینک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے آداب بتائے، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، نماز کے اندر یرحمک اللہ، تو لوگ میری طرف نماز میں بعض صحابہ گھورنے لگے، تو میں نے نماز میں کہا میری طرف کیا گھورتے ہو، میں نے دعا ہی دی ہے، تو صحابہ ہاتھ مارنے لگے کہ مجھے خاموش کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں قربان جاؤں، رسول اللہ اتنے نرم مزاج تھے، وہ صحابہ جو مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے، انہوں نے پیار سے مجھے بلایا اور کہنے لگے بیٹا نماز تسبیح کا نام ہے، نماز تکبیر کا نام ہے، نماز اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کا نام ہے، تو اس میں باتیں کیا کرتا ہے، آج کے بعد ایسا مت کری بس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مختلف انداز ہیں، لیکن جہاں پہ بھی سنت کے اوپر کوئی حرف آنے کی بات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اہمیت ایسے بیان کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ تم سب کے اوپر حج فرض کیا گیا، ہر سال جو کوئی استطاعت رکھے حج کیا کرے۔ ہر سال کے لفظ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تمہارے اوپر حج کو فرض کیا گیا ہے اور تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے حج کرے۔ صحابی ایک موجود تھے، ان کے دل میں خیال آ گیا کیا یہ حکم ہر سال کے لیے ہے یا ایک ہی دفعہ کے لیے؟ کہنے لگا فی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ خاموش ہو۔ پھر کہا کیا ہر سال فرض کیا؟ خاموش رہے۔ پھر کہا ہر سال فرض کیا ہے؟ پھر رسول اللہ خاموش رہے، اور اس کے بعد اپنی خاموشی کو توڑا اور کیا کہا لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے صرف جی ہاں نکل جاتا تو یہ حج ہر سال کے لیے امت کے اوپر فرض ہو جاتا۔ ایسے سوال مت کیا کرو، ایسے سوال مت کیا کرو، ایسے سوال مت کیا کرو۔ اور یہ قرآن پاک کی بھی آیت موجود ہے ان تبد لکم تسؤکم، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو ایسے سوال مت کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے جواب دے دے تو تمہیں برا لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یہ کلیہ بھی بیان کیا، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ کوئی ایسا سوال اٹھائے جان بوجھ کے یا کم علمی میں، یعنی مشکلات ہیں، متشابہات ہیں، جان بوجھ کے سوال پہ سوال اٹھا رہا ہے، نیت عمل کرنے کی نہیں ہے، نیت چاہے علم حاصل کرنے کی ہے لیکن بغیر وجہ سے سوال اٹھا رہا ہے۔ بدترین مسلمانوں میں مجرم وہ ہے جو ایسا سوال اٹھائے کہ جس کی وجہ سے جو چیزیں حلال ہوں ان میں سے کوئی چیز حرام کر دی جائے۔ سوال اٹھانے سے، بار بار سوال اٹھانے سے، سورہ بقرہ کے اندر آپ نے یہودیوں کا یہ پورا قصہ سنا ہے، محدثین مفسرین نے لغو سوالوں سے جو منع کیا ہے کہ خود بہت سوال کرتے جاتے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز حرام کرتا جاتا، محدود سے محدود انہوں نے خود کیا، گائے کا رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، یہ خود بہت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ مسلمانوں میں سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایسے سوالوں کو اٹھائے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کے اوپر ایک موقع کے اوپر غصہ کیا تھا کہ بیجا آپس میں جب تقدیر کے باب میں ایک صحابی سوال کرتا، دوسرا جواب دیتا، دوسرا سوال کرتا، ایک صحابی جواب دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس مجلس میں آ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں اپنی حلقت کا، اپنی تحلیق کا مقصد نہیں پتا؟ مقصد تحلیق تو عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کس بحث میں پڑھے ہو؟ تقدیر کی بحث میں پڑھتے ہو؟ کیا اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے؟ ایک دوسرے کے سامنے آیتوں کو پیش کر رہے ہو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح کی بے جا سوالات سے بھی منع فرمایا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اس گزشتہ ہفتے میں بعض ایسے واقعات اور سانحات ہوئے ہیں کہ جس کے اوپر میں اظہار رائے کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک واقعہ پرسوں رات کا، میں خود اس جلسے میں موجود تھا، اور وہ جلسہ دفاع صحابہ کے لیے منعقد کیا گیا، اور صحابہ کے دفاع کے لیے منعقد کیا گیا جلسہ، اس کے اندر ہماری جماعت کے لاہور کے ہر شہری
جو ہماری جماعت سے تعلق رکھتا ہے ان سے آگاہ ہے، قاری عبد المتین اصغر صاحب بھی اس جلسے میں شامل تھے اور وہ خطاب کر رہے تھے اور وہ صحابہ کی عظمت کے گیت گنگنا رہے تھے، صحابہ کی عظمت کا ترانہ پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی یہ آیت لوگوں کو سمجھا رہے تھے، ان الذین یغضون، یہ والی آیت پڑھتے پڑھتے جب وہ اس ٹکڑے پہ پہنچے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اور اس سے مراد کون تھے؟ صحابہ۔ جب قرآن پاک میں یہ آیت اتری تھی کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے بلند نہ کیا کرو، تو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان اور صحابہ ڈر گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ڈر کو دیکھا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر دیا رسول اللہ کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا تقوی اور پرہیزگاری میں۔ یعنی صحابہ کے عظمت کے ترانے پڑھے تھے، یہی آیت لوگوں کو بیان کر رہے تھے کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ رب العزت نے لے لیا اور ان کے تقوی کو پسند کر لیا۔ جب آیت کے اس ٹکڑے پہ پہنچے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جب یہ آیت پڑھ رہے تھے اور منہ سے یہ الفاظ نکلے، رب العالمین نے کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ابھی اس آیت کے ٹکڑے کو مکمل نہیں کیا، اجر تک پڑھا اور عظیم کا لفظ ابھی منہ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے روح کو قبض کر لیا۔ بتائیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ الفاظ کہتے ہوئے جو بندہ کل قیامت کے دن اٹھے گا، صحیح حدیث ہے، جس عالم میں دنیا سے گیا اسی عالم میں اٹھے گا۔ قاری عبد المتین اصغر، آپ کے نصیبے اور قسمت کا کیا کہنا؟ آپ قیامت کے دن اٹھیں گے، آپ کے منہ میں یہ الفاظ ہوں گے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور انشاءاللہ آپ کو یہ الفاظ قبر میں بھی مل گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا ہوگا، کل قیامت کے دن عرب ہا عرب لوگ قاری صاحب کو اس عالم میں اٹھتا ہوا دیکھیں گے کہ صحابہ کی عظمت کا گیت گا رہے ہیں۔ بتائیے کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنی خوش نصیب مجلس میں، کتنی عظیم الشان مشن کے لیے منعقد کی گئی مجلس کے اندر صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اور منہ پہ الفاظ بھی ہیں تو قرآن پاک کی آیات کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر خطا کو معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ عظیم انسان ہیں میرے بھائیو۔ عظیم موت عظیم زندگی سے ملتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگوں کو مل جاتی ہے عظیم موت کم سٹرگل اور محنت کے ساتھ، لیکن ساری دنیا اور لاہور کا ہر باسی قاری عبد المتین اصغر جیسے ولی اللہ کو جانتا ہے۔ کون سا شاد باغ کا علاقہ، کون سا تاج پورے کا علاقہ، کون سا اندرون شہر کا علاقہ ان سے واقف نہیں ہے؟ چوک چوک گلی گلی ہر محلے کے اندر جس بندے نے تبلیغ دین کی ہو، اللہ کی آیات کو پڑھ کر توحید کا بوٹا لگایا ہو، پھر یہ عظیم الشان زندگی ہی عظیم الشان موت کی نوید بنتی ہے۔ یہ عظیم الشان موت پوری دنیا نے دیکھ لی۔ صحابہ کی عظمت کے ترانے گانے والے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سجدے میں، ہمیں بھی قرآن سناتے ہوئے، ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب کرے۔ اللہ کی قسم قاری صاحب خوش نصیب ہے، اور انشاءاللہ ابھی جمعے کے بعد جو ساتھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو عظیم اور ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے رفیق سفر، بلکہ اگر کہا جائے ختم نبوت کے سالار اعظم مولانا اللہ وسایہ کا جوان بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا۔ بتائیے، اولادیں بعض اوقات انسان اس لیے جوان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے چارپائی کو کندھا دیں گی، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوڑھوں کو جوان لوگوں کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں حافظ ادریس صاحب کے بیٹے فوت ہوئے جماعت اسلامی والوں کو، وہ بھی جوان تھے، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا اللہ وسایہ بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور ان کے بیٹے کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ ہم ان سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اور دوسری عظیم شخصیت، تیسری عظیم شخصیت جو گزشتہ دنوں میں دنیا سے چلی گئی، وہ سید علی گیلانی ہے۔ اور سید علی گیلانی کون ہے؟ کوئی پاکستانی آج ادھر بیٹھا ہوا یا پوری دنیا کے اندر کوئی پاکستانی بیٹھا ہوا یہ کہہ سکتا ہے سید علی گیلانی پاکستانی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کسی میں جرت نہیں ہے وہ کہہ سکے۔ یہ وہی سید علی گیلانی ہے
जो हिंदुस्तान के मुताबिक, मौजूदा हिंदुस्तान, हमारे मुताबिक तो वो पाकिस्तान ही है, मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर फौज की संगीनों और नालियों के सामने हजारों अफराद के मजमे में उस कौम को क्या अजीम नारा देके गया, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये उसका नारा हिंदुओं के कल्ब के ऊपर आज भी जहम की तरह है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हजारों लोगों की मौजूदगी में बंदूकों के साए तले ये नारे लगाना आसान नहीं होता। और जब उसने इस नारे को बुलंद किया, दुनिया से चला गया। बताइए ये हुर्रियत फिक्र वाले लोग आज इसको जुर्रत और हिम्मत का इस्तारा माना जाएगा। ये दुनिया से जब उठ गए हैं, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। इसकी मैयत से, इसकी लाश से वो हिंदुस्तानी डर रहे हैं। ये हुर्रियत फिक्र होती है। मुजाहिदीन की लाशों को भी जो हम मादी में पढ़ते आए थे ना, कुफार उनकी लाशों से भी कपकपा रहे होते थे, उनकी लाशों को भी दफन करके सलूट मार रहे होते थे। ये वो अली गिलानी है जिसके बारे में ऐलान हुआ इसकी लाश को रात की तरीकी में दफन कर दिया जाए, कोई और रिश्तेदार करीब ना, सुबह तक भी इसकी मैयत को बाहर ना रखना। वो मैयत के इनकलाब से डर रहे हैं। अली गिलानी, आप दुनिया से चले गए, आप फौत हो गए, लेकिन आपका दिया हुआ नारा जिंदा है। आप सो गए, लेकिन आपके दिखाए हुए ख्वाब हर कश्मीरी की आंख में आज जिंदा हैं और जाग रहे हैं। आपके जाने से कश्मीर की ये तहरीक मदम नहीं पड़ेगी और इंशाअल्लाह हम आपके रूहानी बेटे इस तहरीक को मदम नहीं होने देंगे। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आइंदा भी पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और आपका ये नारा, हम आपके मकरूज हैं, हम आपके मकरूज हैं, हर पाकिस्तानी उनका मकरूज है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा, ये जो नारा आपने दिया, यही वजह है आज पाकिस्तान की हर मस्जिद में आपका गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और इंशाअल्लाह इस मरकज़ के अंदर भी इन तीनों वफ़ायात के ऊपर गायबाना नमाज जनाजा को अदा किया जाएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।